मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कब्र वो अंधेरी कोठड़ी है जहाँ ना रोशनी होती है, ना हवा होती है, ना कोई अपना साथ देता है, ना माँ की ममता, ना बाप की शफकत, ना भाई का सहारा, ना बहन की दुआ, ना बीवी की कुर्बत, ना औलाद की मोहब्बत। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी ही मट्टी होती है। सन्नाटा होता है, तन्हाई होती है और साथ होता है सिर्फ इंसान का अपना किया हुआ अमल। वो अमल जो दुनिया में उसने खुशी, लापरवाही या संजीदगी से की है, और आज जब वो पलंग पर लेटे लेटे एक आखिरी सांस लेता है तो उसके चेहरे पर पसीना होता है, सांस उखड़ने लगती है, रिश्तेदारों की चीखें बुलंद होती हैं, माँ दुआओं पर दुआएं मांग रही होती है, लेकिन मौत का फरिश्ता आ चुका होता है। न उस वक्त तबीब काम आता है, ना तवीज़ काम आता है, ना दम दरूद काम आता है, ना कोई दवा काम आती है। वो आंखें जो कभी स्क्रीन पर हराम मनाज़र देखती थीं, अब बेनूर हो चुकी हैं। वो ज़ुबान जो दुनिया भर की बातें करती थी, अब बंद हो चुकी हैं। वो हाथ जो मोबाइल थामे रखते थे, अब बेजान हो चुके हैं। वो पाँव जो बाज़ारों और महफ़िलों में घूमते थे, अब हरकत के काबिल नहीं रहे और रूह परवास कर जाती है। जिस्म को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, माँ की आहें, बीवी की सिसकियाँ, बच्चों की चीखें, लेकिन सब कुछ बेसुध हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ दो फरिश्ते होंगे, एक अंधेरी कब्र और तन्हाई। इंसान को कब्र में रखा जाता है, मट्टी उसके चेहरे पर पड़ती है, वो सुनता है लोगों के कदमों की चाप, वो देखता है कि सब छोड़कर मुझे जा रहे हैं, कोई भाई नहीं रोक रहा, कोई दोस्त नहीं रोक रहा, माँ बाप बीवी बेटा साथ नहीं जाता। वो सब दुनिया के थे और दुनिया ही में रह गए। लेकिन कब्र में आने वाले दो मेहमान आते हैं, मुनकर और नकीर। वो उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। अगर वो दुनिया में सच बोलता था, नमाजें पढ़ता था, कुरान से ताल्लुक़ रखता था, नेकियां करता था, गुनाहों से बचता था, तो अल्लाह उसे तौफीक देगा कि वो जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, दीनुल इस्लाम हुवा रसूलुल्लाह। लेकिन अगर वो दुनिया में गाफिल था, नमाजों का दुश्मन था, झूठ का आदी, फाशी और बेहयाई में मुलविस, दिल सख्त, ज़ुबान बेलगाम, आंखें नाफरमान, तो वह जवाब ना दे सकेगा। फरिश्ते उसके सर पर हथौड़े मारेंगे, कब्र उसे दबा लेगी, पसलियाँ एक दूसरे में पिवस्त हो जाएंगी, सांप बिच्छू उसके बदन पर दौड़ेंगे, कब्र चीख चीख कर कहेगी, ऐ इंसान, तूने मेरी तैयारी ना की, तूने दुनिया में सब कुछ कमाया लेकिन मेरे लिए कुछ न कमाया। आज मैं तुझे एक ऐसी जगह बना दूंगी जहाँ तू क़यामत तक चीखता रहेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। कब्र का अज़ाब सुबह शाम जारी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में फासिक व फाजिर का अमल एक बदसूरत और बदबूदार सूरत में आता है, जो उस पर लानत करता है, और जब वो कहता है कि तू कौन है, तो जवाब आता है, मैं तेरा किया हुआ बुरा अमल हूँ। और फिर कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक कब्र में अगर नमाजी को नमाज की वजह से निजात मिलती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कब्र कहती है तू खुश नसीब है। लेकिन अगर कोई शख्स झूठा, गिबत करने वाला, हराम खाने वाला, रिश्वतखोर, सूदखोर, नमाज का तारिक या जानी हो, तो कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर आज हमारी आंख बंद हो जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? हम कितना तैयार हैं? क्या हमारे पास सच्चे अमाल हैं? क्या हमने सच्चाई को अपनाया? क्या हमारी नमाज़ें कज़ा नहीं? क्या हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? क्या हम कुरान से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपनी नज़रें झुका कर चलते हैं, ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं, दिल में खशियत रखते हैं, या हम सिर्फ दुनिया में मगन रहे और दुनिया की चाह रखते थे? दुनिया के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, एक के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी, एक के बाद दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट। दुनिया की ख्वाहिशात ने हमें अंधा कर दिया है और हम भूल गए कि असल घर कब्र है। वही मिट्टी जिस पर आज चल रहे हैं, कल वो हमें अपने अंदर ले लेगी। वही ज़मीन जो आज हमारे कदमों तले है, कल हमारे सीने पर होगी। जो सोना आज हाथ में है, कल वो हाथ बेजान होगा। जो ज़ुबान आज बहस व तकरार करती है,
کل وہ بند ہو جائے گی۔ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہم آج دنیا سے چلے گئے تو کیا ہمارے اعمال ہمیں قبر میں راحت دیں گے یا عذاب؟ کیا ہمارے بیوی بچے ہماری مدد کو آئیں گے یا وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رو کر چپ ہو جائیں گے؟ کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں بار بار یہ دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ لیکن ہم کتنی بار مانگتے ہیں؟ ہم راتوں کو جا کر کتنی بار روئے ہیں؟ کتنی بار قبر کی تنہائی پر آنسو بہائے ہیں؟ کتنی بار قبرستان جا کر عبرت حاصل کی ہے؟ آج ہماری جوانی ہے، طاقت ہے، جوش ہے، صحت ہے، زبان ہے، وقت ہے، لیکن ہم اسے کہاں صرف کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کھولا ہے؟ کیا ہم نے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کیا ہے؟ کیا ہم نے دل سے استغفار کیا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو معاف کیا ہے؟ کیا ہم نے رشتہ داروں کو جوڑا ہے؟ کیا ہم نے حرام سے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے صدقہ دیا ہے؟ کیا ہم نے رات کی تاریکی میں سجدے میں کبھی آنسو بہائے ہیں؟ کیا ہم راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قبر کا سوچ کر کب کبھی محسوس کیا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے کسی قبر پر جا کر جھانکا ہے؟ وہاں کی مٹی کے سوا کچھ نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر جسم کو قبر میں آخر جانا ہے، اور ہر شخص کو حساب دینا ہی ہوگا۔ تو کیوں نہ آج سے ہم اپنی زندگی بدلیں؟ کیوں نہ آج سے ہم اللہ سے معافی مانگیں؟ کیوں نہ آج رات قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے رونا شروع کریں؟ کیوں نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں؟ کیوں نہ آج سے سچے دل سے دعا کریں، یا اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس میں نور بھر دے، اس میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواب دے دے، اس میں مجھے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اور مجھے اس عذاب سے محفوظ فرما جس سے زمین بھی کانپ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں غفلت سے بچا، ہمیں اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال بتائے ہیں جو ہمارے لیے آخرت کا خزانہ ہے۔ ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، انسان کی اصل منزل آخرت ہے، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اس کی حالت کا انحصار انسان کے ان اعمال پر ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں کیے تھے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے قبر کے اندھیروں، تنہائی، تنگی اور دردناک عذاب سے بچایا جائے، تو اسے دنیا میں رہتے ہوئے چند ایسے نیک اعمال کو اختیار کرنا ہوگا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے پہلا اور اہم عمل ایمان کی سلامتی ہے، کیونکہ جو شخص سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اللہ کو اپنا رب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا اہم عمل نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی قبر نماز کی برکت سے روشن ہو جاتی ہے، اور وہ نماز قبر میں انسان کے سرانے آ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا، تنگی اور عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ الملک کی تلاوت، انسان کو قبر کے اندر عذاب سے بچاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، وہ سورۃ قبر میں اس کی شفاعت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عذاب کو روک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ پھر تیسرا عمل صدقہ اور خیرات ہے۔ جو انسان دنیا میں ضرورت مندوں کو دیتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، وہ صدقہ قبر میں اس کے لیے نڈھال بن جاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کی پرورش اور شوہر کی اطاعت، سب اعمال ایسے ہیں
جس سے قبر کی سختی نرم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنے والا شخص جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور والدین کی ناراضگی قبر میں عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد زبان کی حفاظت، غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش باتوں سے پرہیز بھی بہت اہم ہے، کیونکہ زبان کے گناہوں کی سزا قبر میں دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو صحابہ کی قبروں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بڑے گناہ نہیں کرتے تھے۔ ایک پیشاب کی بے احتیاطی کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کے درمیان چغلی کیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ چھوٹے گناہ بھی اگر معمول بن جائیں تو قبر میں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے طہارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر استنجا کے بعد پانی کا استعمال اور پاکی کی مکمل حالت میں رہنا نہایت ہی ضروری عمل ہے۔ اسی طرح ہر فرض اور واجب عبادت کی ادائیگی جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج اور فرائض کی پابندی انسان کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھتی ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنا، اپنے دن بھر کے گناہوں پر ندامت، استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی قبر کی راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سوتے وقت دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ دعائیں ہمیں سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا، درود شریف پڑھنا اور سچے دل سے توبہ کرنا بہت مؤثر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ زلزال، سورۃ التکاثر اور سورۃ العصر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ اس طرح زبان کو ہر وقت ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان اذکار کا کثرت سے ورد کرنا دل کو زندہ اور قبر کو منور کرتا ہے، خصوصاً استغفار کی کثرت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اولاد سے نوازے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر نماز تہجد، جو اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر 2 رکعت بھی پڑھ لی جائیں، آنسو بہائے جائیں، توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی قبر کو راحت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا، دل میں بغض نہ رکھنا، حسد سے بچنا، فتنہ و فساد سے دور رہنا، ظلم نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا، یہ سب اعمال قبر کے نرمی کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ جس نے کسی پر ظلم کیا اس کا بدلہ قبر میں چکانا ہو گیا۔ اس طرح دین کا علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جو قبر میں روشنی بن کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین سیکھنا، سکھانا، کتابیں دینا، دینی تعلیم پر خرچ کرنا، یہ سب قبر کے نور میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر روزانہ کی دعاؤں کا اہتمام، جیسے قبرستان جاتے وقت السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، جنازے کی نماز میں شرکت، میت کو غسل دینا، دفنانا، ان سب نیکیوں میں حصہ لینا ہمیں اپنی موت و قبر کی یاد دلاتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ پھر ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا، دنیا کے فتنوں سے بچنا، موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ کے گناہوں سے پرہیز کرنا، فحش چیزوں سے بچنا، نظر کو پاک رکھنا، گانے، فلمیں، فضول باتیں چھوڑ دینا، یہ سب اعمال قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر قبر کی حالت کو سوچے، اس کی تاریکی، اس کا سناٹا، منکر نکیر کے سوالات، مٹی کا دبا دینا، سانپوں کا ڈسنا اور اللہ کی طرف سے عذاب، ان سب چیزوں کو یاد کر کے رونا شروع کرے، کیونکہ جس دل میں قبر کا خوف آ جاتا ہے وہ دنیا کی رنگینوں سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ ہر لمحہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، ہر عمل میں اخلاص، ہر کام میں سنت کی پیروی، ہر نیکی میں جلدی اور ہر برائی سے پرہیز انسان کو قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو قبر میں راحت کا سبب بنے اور ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ محترم ناظرین، عذاب قبر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہیں جو مستند احادیث میں موجود ہیں۔
ان میں سے مشہور اور جامع دعائیں یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد تشہد کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مختصر دعا جو عذاب قبر سے پناہ کے لیے بہت مؤثر ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ دعائیں نماز کے بعد سوتے وقت اور اکیلے میں ذکر کے طور پر پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، سچائی، نماز کی پابندی، حقوق العباد کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔